तुम जबान खोलने से पहले देख लो तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम्हें दुनिया ने सर पे बिठाया होगा, लेकिन खालिद इब्न वलीद के पैर की धूल भी नहीं हो। और जब खालिद इब्न वलीद को इजाजत नहीं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बारे में बात करें, तो आपको यह इजाजत नहीं है कि हजरत मुआविया या हजरत अली, हसन और हुसैन या हजरत उस्मान या हजरत उमर या अबू बकर या किसी भी और सहाबी से मुतालिक कोई बात खोलो। याद रखो भाइयों, जिससे आसमान वाला राजी हुआ उससे मुझे और आपको कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को, मोमिनों को बतलाया है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जो अज़मत है, उस अज़मत का तकाजा यह है कि उनकी हुर्मत का ख्याल रखा जाए, उनका एहतराम किया जाए। और उनका एहतराम कैसे किया जाए कि हमारी ज़बान से अगर निकले इस्तिग़फ़ार के कलिमात निकलें, तारीफ़ के कलिमात निकलें, एतराफ़ के कलिमात निकलें, और ये भी दुआ हो कि कहीं गलती से भी किसी सहाबी से मुताल्लिक़ मेरे और आपके दिल में कहीं कोई बात गलत पैदा न हो जाए। हाज़रीन गिरामी, इस आयत का ये जो पैगाम है आज हमारे अपने बच्चों की घुट्टी में पिलाने की ज़रूरत है। याद रखना भाइयों, सहाबा से मुताल्लिक़ ये जो मौक़िफ़ कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया है, ये इस्लाम का अगर कोई हार है, अगर कोई मनकों का हार आप इस्लाम को समझते हैं, ये वो पहला मनका है कि अगर ये टूटता है तो फिर इस्लाम का एक एक हिस्सा आपसे छूटता चला जाता है। सहाबा से मुताल्लिक़ अगर आपका मेरा ईमान मुतज़लज़ल हुआ, सहाबा से मुताल्लिक़ अगर मेरे और आपके ईमान में ज़रा बराबर कमी आई, सहाबा से मुताल्लिक़ जो मुकाम, जो किरदार अल्लाह ने मुतय्यन किया, नबी ने मुतय्यन किया, उसमें अगर खलल पैदा हुआ, दीन और ईमान की दौलत आपकी मेरी लुट जाएगी, हम मिट जाएंगे। ये बात हम और आपको याद रखनी चाहिए। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक इब्न अनस रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम दारिल हिजरा इमाम मालिक कहा करते थे, कहते थे कि कान सलफ़ युअल्लिमूना औलादहुम हुब्ब अबी बकर व उमर, कि सहाबा कराम या ताबिईन या सलफ़ सालिहीन अपनी औलाद को सहाबा की मोहब्बत, अबू बकर उमर की मोहब्बत वैसे सिखाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत अपने बच्चों को सिखाई जाती है। आपके बच्चों की तरबियत में कुरान की तालीम जितनी ज़रूरी है, उसी कदर ज़्यादा इमाम मालिक कहते हैं आपके बच्चों को आपको सहाबा की मोहब्बत सिखानी पड़ेगी। आज आपका बच्चा अगर किसी एक सहाबी से मुताल्लिक़ अपने दिल में खोट को जगह देने में कामयाब होता है, उसका अंजाम शिय्यत और राफिदियत के अलावा और कुछ नहीं, जो इस्लामी शरीयत की नज़र में कुफ्र है, निफाक है, सरकशी के मामलात हैं। भाइयों, अपने आप को इससे बचाने की कोशिश करो। मैं आपको बताऊं, आज के दौर में शिया की बात अपनी तरफ छोड़िए, सुन्नियों में से जो लोग आज सहाबा पे बात करना चाहते हैं, बुनियादी तौर पे दो मौज़ूआत, दो चीज़ों को बुनियाद बनाकर गुफ्तगू करते हैं। पहली बुनियाद उनकी क्या है? उनकी पहली बुनियाद यह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के दरमियान जंगें हुई। जंग जमल हुई जिसमें हज़रत तलहा और ज़ुबैर और हज़रत आयशा एक तरफ, और दूसरी तरफ हज़रत अली जो खलीफा वक्त भी थे, उनके फ़ौज पूरी थी। जंग जमल इनके दरमियान हुई। दूसरी तरफ जंग सिफ़ीन हुई जिसमें एक तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी जमात है, और दूसरी तरफ हज़रत मुआविया और उनके साथी हज़रत अम्र इब्न आस वग़ैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन है। लोग ये कहते हैं, अफसोस इसका है कि लोग पढ़ते भी हैं तो कोई चीज़ पूरी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं मुतबर और मुस्तनद उलमा की इबारतें, तहरीरें, किताबें नहीं पढ़ते। जिन शुबहात को आप दलील समझते हैं, उन शुबहात का जवाब आज नहीं सदियों पहले से अहले इल्म ने दिया हुआ है, इनको नहीं समझते। याद रखो, पहली बुनियाद, दो बातें यहां बता देना जरूरी समझता हूं भाइयों। एक तरफ तो ये कि जंग जमल की अगर आप बात करें, हज़रत आयशा मुबश्शर बिल जन्नह, जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के नबी ने दी। हज़रत तलहा जन्नत की खुशखबरी पा चुके हैं, हज़रत ज़ुबैर जन्नत की खुशखबरी पा चुके हैं, और दूसरी तरफ हज़रत अली हैं, वो भी जन्नत की खुशखबरी पा चुके हैं। ये जन्नतियों की आपस में लड़ाई थी, इज्तिहाद की बुनियाद पे लड़ाई थी। ये जन्नतियों की आपस में लड़ाई थी, इज्तिहाद की बुनियाद पे लड़ाई थी। नबी ने अपने जीते दी इनके जन्नती होने की खुशखबरी दे दी, और आज के ये जालिम दोनों के बारे में तय करना चाहते हैं ये सही थे, वो गलत थे। वो जन्नती हो गए अल्लाह के नबी की ज़बानी, और ये तय करने बैठे हैं कि ये सही थे, वो गलत थे। और बताओ, इस्लामी अकीदा ये बताता है कि गलत ये भी नहीं, वो भी नहीं, उनका मामला इज्तिहाद का था। हज़रत अली उस मामले में सही थे, हज़रत आयशा और हज़रत तलहा व ज़ुबैर का इज्तिहाद ये मरजूह था, लेकिन इसके बावजूद वो गुनहगार नहीं थे। इस एतबार से गुनहगार होने के एतबार से वो गलत नहीं थे, लेकिन उनके बारे में सही और गलत होने का फैसला करने के लिए खुलने वाली तुम्हारी ज़बान गलत है, उठने वाला तुम्हारा अपना अंदाज गलत है, चलने वाला तुम्हारा अपना कलम गलत है। सहाबा का ये मामला हम और आपको याद रखना। और दूसरी बात याद रखो भाइयों, ये जो जंगें हुई, ये जंग हज़रत उस्मान के खून का बदला फौरन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अब लेना चाहिए कि बाद में लेना चाहिए, क्या बेहतर है, इस मसले पर जंग हुई थी। ये जंग खुद हज़रत अली ने कभी ये नहीं समझी कि ये आले बैत और सहाबा के आपस में लड़ाई है, खानदान रसूल और सहाबा के दरमियान लड़ाई है। ये तसव्वुर कहीं नहीं था सुन्नियों के दरमियान, राफिदियों ने इसे पैदा किया। खुद हजरत अली ने इसे ये नहीं कहा कि ये मेरे खानदान के खिलाफ बगावत का मामला, मुझसे नाराजगी का मामला है, हरगिज़ नहीं।
حضرت طلحہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے. حضرت علی کو بتایا گیا, حضرت علی رونے لگے اور اس کے بعد یہ معاملہ تھا حضرت طلحہ کے فرزند سے. جب کبھی حضرت علی کی ملاقات ہوتی, حضرت علی یہ بات کہا کرتے تھے, مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے, میں یقین رکھتا ہوں کہ تمہارے باپ اور میں ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا علی سرر متقابلین, جنت میں تخت پر آمنے سامنے بیٹھ کے ہنستے بولتے ہوئے جنتی ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت علی خود اس معاملے کو آل بیت اور اصحاب رسول کی جنگ نہیں سمجھتے تھے. اور یہ ظالم کہتے ہیں آج یہ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ ٹی وی پر, چینل پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر یہ فتنہ اٹھائے ہوئے ہیں, صحابہ کو آپس میں لڑانے والا بتا کر, آل بیت سے دشمنی کرنے والا بنا کر, بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانے پہ لے کر یہ گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سنو, تم وقت کے چاہے کتنے بڑے محقق ہو, حضرت ابن عباس سے بڑے تو محقق نہیں ہونا. تم وقت کے کتنے ہی بڑے علامہ ہو, حضرت ابن عباس سے زیادہ قرآن و سنت سمجھنے والے نہیں ہونا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر سنو اور یاد رکھو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہو. کیوں کہا؟ اس لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں لأن اللہ امرنا بالاستغفار لهم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہی کہ ہم ان کے حق میں صرف مغفرت کی دعا کریں. جب اللہ کا حکم مغفرت کی دعا کرنے کا ہے تو ہم ان کے حق میں اپنی زبان کو غلط طریقے سے نہ کھولیں. یہ کہنے کے بعد حضرت ابن عباس نے جو بات کہی, یہ کون ابن عباس ہیں؟ ترجمان قرآن ہیں. یہ کون ابن عباس ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کی سمجھ کی دعا پائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی سمجھ عطا کی ہوئی. یہ ابن عباس کہتے ہیں لوگوں, اللہ نے جب صحابہ کے حق میں صرف استغفار کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ صحابہ آگے جا کر لڑیں گے بھی. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان صحابہ میں سے بعض کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوں گی. اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے صرف استغفار مانگنے کے لیے کہا ہے تو پھر تمہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان لڑائیوں کو بنیاد بنا کر ان میں سے کسی کو برا بھلا کہنے کی تمہیں کوئی چھوٹ نہیں ہے. کا مطلب کیا ہوا بھائیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت ابن عباس نے یہ منہج, یہ عقیدہ, یہ ایمان ہمیں دے دیا ہے تو ہمیں آج ان کی جنگوں میں اپنے آپ کو فیصل بنا کر داخل کرنے کی جرات اور غلطی نہیں کرنی چاہیے. صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے والا بن کر اپنے آپ کو داخل نہیں کرنا چاہیے. تاریخ کی لمبی لمبی کتابوں کا نام لے کر اپنے آپ کی قابلیت دکھلانی نہیں چاہیے. یہ احادیث رسول میں سے بعض احادیث کا تذکرہ کر کے لوگوں میں انتشار کی فضا نہیں پیدا کرنی چاہیے. یہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن سمجھا, یہ صحابہ ہیں جنہوں نے احادیث سمجھی, اور وہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا پہلے ہی سے. پھر بھی اللہ نے ایمان والوں کا طریقہ یہی بتلایا ہے کہ ایمان والے ان کے حق میں صرف دعا ہی دعا کریں. سبحان اللہ. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یہ عجیب معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے حق میں استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا, یہ ظالم صحابہ کے حق میں گستاخیاں کرتے ہوئے پھرتے ہیں. حضرت عائشہ کے اس جملے کا مطلب سمجھاتے ہوئے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں مصر میں کچھ لوگ تھے جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے, شام میں کچھ لوگ تھے جو حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے, اور خوارج کا طبقہ تھا جو دونوں کو برا بھلا کہتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہی تین طبقات کو نشانے پہ رکھ کر یہ کہا ہے اللہ نے حکم دیا تھا کہ صحابہ کے حق میں دعا کرو, استغفار کرو, اچھے کلمات کہو, اور یہ ظالم ہیں کہ ان کے حق میں بدزبانی ہی بدزبانی کرتے چلے. آج آپ اردو تراجم لے کر عربی تک پڑھنا نہیں آتی. یہ جو میدان میں صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے نکلے, یوٹیوب پہ جن کے چینل چلتے ہیں, فیس بک پہ جن کے ویڈیوز ہزاروں لاکھوں کے ویوز پاتے ہیں, یہ سب کون ہے پتہ ہے؟ عربی زبان صحیح سے نہیں آتی, یہ دین کیا سمجھا پائیں گے؟ قرآن و سنت عربی میں ہے, عربی زبان ٹھیک سے نہیں آتی, یہ قرآن آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ اردو تراجم کو لے کر لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور ہمارے اپنے نوجوانوں کی بدقسمتی, یہ اردو ترجموں کے کٹنگز لے کر, ان کے PDF سے فوٹوز لے کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تحقیق کرنے نکلے. سنو, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ذرا پہلے ایک رافضی گزرا ابن مطہر الحلی کے نام سے. ابن مطہر الحلی کے نام سے ایک رافضی گزرا. اس رافضی نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے خلاف آل بیت کی تائید کے نام پر شیعی کتابوں کے ساتھ ساتھ سنیوں کے پاس جو معتبر کتابیں, حدیث کی کتابیں, تاریخ کی کتابیں, ان کے حوالے جمع کر کر کے منہاج الکرامہ کے نام سے اس نے کتاب لکھی, جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ سارے صحابہ نعوذ باللہ رافضی عقیدے کے مطابق
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیانت کرنے والے ہوئے وغیرہ وغیرہ. ان میں یہ ساری باتیں تھیں جو آج تم ٹکڑوں کی شکل میں لے کے لوگوں میں پھیلا رہے ہو. اس قسم کی ساری باتیں تھیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کتاب کا رد کرتے ہوئے, اس کتاب کی غلطیوں کو واضح کرتے ہوئے کتاب لکھی منہاج السنت النبویہ کے نام سے. منہاج الکرامہ کے مقابلے میں منہاج السنت النبویہ کے نام سے کتاب لکھی اور اس رافضی کے تمام اعتراضات کا دندہ شکن جواب دیا. اور یہ بات یاد رکھو, ابن تیمیہ کو گزرے ہوئے تقریباً 7 صدیاں گزر چکی, تقریباً 600 سال 700 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. آج تک اس منہاج السنہ کا کوئی جواب نہیں دے سکا. میں کیوں ان کا حوالہ دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج جو یہ روایتیں حدیثوں کے ٹکڑے لے کر یا حدیثوں کے بعض الفاظ لے کر لوگوں میں انتشار کی فضا پھیلا رہے ہو, سنو, ابن تیمیہ جیسا محقق جس نے اس میدان کی ایک ایک روایت کا تحقیقی جائزہ لیا ہے, تحقیقی جائزہ لینے کے بعد ابن تیمیہ نے اس موضوع پہ کیا بات کہی. کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان جو کچھ بھی معاملات ہوئے ان میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات کہ صحابہ کے بارے میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں ان میں کی اکثر روایتیں جھوٹی ہیں. پہلی بات, صحابہ کے بارے میں جو تاریخ کے حوالے نقل کیے جاتے ہیں, بسا اوقات بعض حدیثوں سے حوالے دیے جاتے ہیں, ان میں کی اکثر روایتیں موضوع گھڑی ہوئی ہیں یا انتہا درجے کی ضعیف ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات, ان میں سے جو صحیح ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ بعض صحیح روایتیں بھی ہیں, ان میں سے جو صحیح ہیں ان صحیح روایتوں کے ساتھ ظالموں نے, صحابہ کے مخالفین نے یہ معاملہ کیا ہے کہ یا تو ان حدیثوں میں کچھ اضافہ کر دیا ہے یا حدیثوں میں سے کچھ گھٹا دیا ہے, جس کے نتیجے میں حدیث کا جو حقیقی مفہوم تھا وہ نہ ہو کر ایسا مفہوم اس سے نکالا گیا کہ صحابہ پہ اعتراض کی بنیاد بن گئی. یہ دوسری وجہ. کہا کہ ایک تو یہ کہ جو صحیح ہیں اس میں یا تو گھٹا دیا گیا یا بڑھا دیا گیا, یہ ہوا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی کچھ روایتیں اگر صحیح ہیں, بالکل صحیح ہیں, کچھ روایتیں جن میں کوئی حذف و اضافہ نہیں, کمی زیادتی نہیں, بالکل صحیح روایتیں ہیں جن سے صحابہ پر اعتراض بن سکتا ہے, تو اگلا جواب یاد رکھو, اگلی بنیاد یاد رکھو کہ صحابہ ان معاملات کے اندر مجتہد تھے, یعنی انہوں نے اجتہاد کیا تھا. ایک چیز ہوتا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنے والا, اور دوسری چیز ہے کسی دینی مسئلے میں اجتہاد کرنے والا. جیسے جنگوں کے اندر صحابہ نے جو شرکت کی, دونوں طرف کے صحابہ نے اجتہاد کیا تھا, اور اجتہاد کے نتیجے میں ان کو جو صحیح لگا اس پر انہوں نے عمل کیا ہے. کہا ابن تیمیہ نے کہ اس میں مجتہد تھے, اور اجتہاد کے بعد اگر کوئی غلطی کرتا ہے, اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا آدمی گنہگار بھی نہیں ہوتا. صحیح بھی ہیں روایتیں تو ان کی اجتہادی غلطی ہے جس میں ان کو گناہ نہیں ملتا, الٹا ان کو کم از کم ایک اجر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو گویا جو روایتیں صحیح ثابت بھی ہیں ان میں وہ مجتہد تھے اور اس پر ان کو کم از کم ایک اجر ملا ہے. آج تم ان پر اعتراض کرنے کے لیے چلے ہو. آگے مزید لکھتے ہیں, ابن تیمیہ نے آگے مزید لکھا ہے, اگر اس کے بعد بھی اگر ان کے کچھ گناہ ثابت ہو جاتے ہیں, واقعی صحابہ میں سے بعض سے غلطی ہوئی ہے, تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ان کو زندگی دی ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہو سکتا ہے انہوں نے بعد کی زندگی میں توبہ کر لی ہو. اور آپ دیکھو جو جنگوں میں شریک ہوئے صحابہ تھے ان میں سے بعض کی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ بعد کے زمانے میں افسوس کرتے تھے, کہتے تھے کاش کہ ہم نے اس میں شرکت نہ کی ہوتی تو اچھا ہوتا. یہ ابن تیمیہ کی بات ہوا میں نہیں, ایسے ہی اندازے پہ نہیں, تحقیق کی بنیاد پہ مسئلہ. کہا اگر ان میں سے کسی کی غلطی ثابت بھی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانے میں انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی آزمائش میں, مصیبت میں مبتلا کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دی ہو. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اپنے نیک بندوں کو آخرت میں نوازنے کے لیے ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو آزما کر یا اپنے رحم و کرم سے انہیں معاف کر کے پاک کر دیتا ہے. کہا ایسے پاک ہو. اگر یہ بھی نہ ہو, اللہ کے بندو, یہ ہوتی ہے علم کی بات, یہ ہوتی ہے دین کی سمجھ کی بات, یہ ہوتی ہے دین کے حوالوں کی بات. کہا اگر یہ بھی نہ ہو, اگر کچھ غلطیاں اس کے بعد بھی باقی رہ گئی ہیں, تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جو نیکیاں تھیں وہ نیکیاں اتنی عظیم تھی, اتنی بڑی تھی, اتنی عظیم تھی کہ ان نیکیوں نے ہو سکتا ہے ان کے گناہوں پر پانی پھیر دیا ہو, ان نیکیوں نے ان گناہوں کا خاتمہ کر دیا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ان دونوں میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی, کسی مسئلے پہ بات ہو گئی. انسان تھے, صحابہ کے پاس اپنے معاملات ہوتے تھے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کچھ کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. عبد الرحمن ابن عوف مبشر بالجنہ, جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے. کیا ہوا؟ خالد ابن ولید نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہ بات کی.
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کی غلطی نہیں ہے اس لیے برا بھلا مت کہا، نہیں، شرف صحبت کا تقاضا ہے کہ کچھ نہ کہو۔ اور کس کو منع کر رہے ہیں؟ خالد ابن ولید کو۔ اور خالد ابن ولید کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا۔ اسلام کی اتنی عظیم خدمت خالد ابن ولید نے کی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جس کی خدمت اسلام کا یہ معیار ہو کہ نبی کی زبانی اللہ کی تلوار ہونے کا لقب پائے، اس کو جب اللہ کے نبی اجازت نہ دیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولے تو غیر نتھو خیرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ صحابہ کے حق میں زبان کھولے؟ تم زبان کھولنے سے پہلے دیکھ لو تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تمہیں دنیا نے سر پہ بٹھایا ہوگا لیکن خالد ابن ولید کے پیر کی دھول بھی نہیں ہو۔ اور جب خالد ابن ولید کو اجازت نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بات کریں تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت علی، حسن و حسین یا حضرت عثمان یا حضرت عمر یا ابو بکر یا کسی بھی اور صحابی سے متعلق کوئی بات کھولو۔ یاد رکھو بھائیو، جس سے آسمان والا راضی ہوا اس سے مجھے اور آپ کو کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عقل مند انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنو۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو آدمی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنتیں اس پر برستی ہیں۔ بھائیو، ایسے غلط کام کرنے سے پہلے دین و ایمان نے آپ کو کیا سکھایا ہے سیکھنے کی کوشش کرو۔ جو پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا تھا وہ یہ کہ بھائیو، صحابہ کے لیے احترام ہی احترام رکھو، ان کا تذکرہ ادب سے کرو، ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم کی وہ ضمانت بار بار اپنی زبان سے دہراؤ، ان کے حق میں استغفار کے کلمات کہو، اللہ سے دعا بھی کرو کہ ہمارے دلوں میں کسی بھی صحابی سے متعلق ادنا سا کوئی شبہ، کسی قسم کا کوئی اعتراض ہمارے دلوں میں جگہ نہ پانے پائے۔ ایسے ثابت یقین کے ساتھ، ایسے ایمان کے ساتھ جیو۔ اور یہ اصول یاد رکھو، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو ان صحابہ سے کسی سے بھی بغض رکھے گا، ناراضگی رکھے گا، ہماری محبتوں کا وہ مستحق نہیں ہو سکتا، ہم اس سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے صحابہ سے، نبی کے صحابہ سے ناراض ہو، اس سے اللہ ناراض ہے، اللہ کا نبی ناراض ہے، ہم بدرجہ اولا، اس لیے کہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم اور زیادہ ناراض ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنے فطرے میں مبتلا نہ کرتے۔ یاد رکھو بھائیو، اس امت کے اندر سب سے پہلی بدعت، سب سے پہلا فرقہ، سب سے پہلی گمراہی خوارج کی آئی تھی، اور خوارج کی بنیادی غلطی ہی یہ تھی کہ وہ صحابہ سے ناراض تھے۔ آپ بھی اگر صحابہ سے ناراضگی کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، آپ رافضیت کے راستے پہ جائیں گے، خارجیت کے راستے پہ جائیں گے، اعتزال کے راستے پر جائیں گے، جہمیہ کے راستے پر جائیں گے، پتہ نہیں کن کن بدعتوں اور گمراہیوں کے راستے پر جائیں گے۔ اپنے دین و ایمان کی خیر منانا چاہتے ہو تو پھر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اہل سنت کے متفق علیہ عقیدے اور اصولوں کے پابند رہو۔